बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ़्रांस के सदर मैक्रॉन ने पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया था और ट्वीट किया था। शीरी मज़ारी साहिबा ने, इमरान खान साहब की कैबिनेट की मेंबर हैं और इंसानी हकूक़ की वज़ीर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि फ़्रांस का सदर क्या कह रहा है। फ़्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुतालबा किया है कि फ़्रांस में मुसलमान बच्चों के लिए खसूसी तौर पर शनाख्ती नंबर अलाट करने के इक़दाम के ख़िलाफ़ जो ट्वीट किया है शीरी मज़ारी ने, इस बयान को वापस लिया जाए। शीरी मज़ारी ने क्या किया था पहले ज़रा वो आप देख लें, फिर मैं बताता हूँ फ़्रांस ने एक्चुअली ऐसा क्या किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर शीरी मज़ारी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। शीरी मज़ारी साहिबा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमैनुअल मैक्रोन मुसलमानों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था। आपको याद होगा जर्मनी के अंदर यहूदियों के साथ बहुत, इसी खित्ते के अंदर बड़ा कत्लेआम हुआ था। तो नाज़ियों ने जो यहूदियों के साथ किया था, जिसमें नाज़ी जर्मनी में यहूदियों को भी शनाख्त के लिए अपने लिबास पर पीले रंग का सितारा पहनने पर मजबूर करते थे। ये अगर आप देखें पुरानी, अगर जर्मनी के अंदर जो यहूदी मौजूद थे उनकी तस्वीर, तो जो नाज़ी जर्मन थे वो जब उनका सिक्का चलता था तो उन्होंने यहूदियों को अलग शनाख्त के लिए मजबूर किया था कि आप अपने लिबास के ऊपर पीले रंग का एक सितारा पहने, जिससे पता चले कि ये यहूदी जा रहा है और ये नाज़ी नहीं है। तो ये इस किस्म का एक रवैया था नाज़ियों का। यही रवैया आजकल आरएसएस का है भारत में, और यही रवैया अब फ़्रांस की हुकूमत बना रही है। फ़्रांस की हुकूमत ने एक नया कानून मुतारफ़ करवाया है। इस कानून का नाम है चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज़। चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज़ को अगर आप जाके स्टडी करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वो मुसलमानों के साथ क्या करने जा रहे हैं, और फिर शीरी मज़ारी ने ये ट्वीट क्यों किया और बाद में उसको डिलीट क्यों करना पड़ा। अभी जो हाल ही में वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़्रांस के अंदर 300 के करीब जो इमाम हैं, इमाम मसाजिद, उनको निकलने का हुक्म जारी कर दिया है फ़्रांस के सदर ने। और ये जो 300 इमाम हैं इनका ताल्लुक़ तुर्की से, मराकश से और अल्जीरिया से है, और इनको 4 दिन के अंदर अंदर कहा गया कि फ़्रांस से आप निकल जाएं। ये वहाँ पे नमाज़ें पढ़ाते थे लोगों को और लोगों को तबलीग करते थे, इस्लाम की तरफ दावत देते थे। तो ये 300 लोगों को 4 दिनों में निकलने के लिए कह दिया गया है, बग़ैर ये देखे कि इनका कोई कसूर है या नहीं। सिर्फ ये देखा कि इनका ताल्लुक़ तुर्की से, अल्जीरिया से है और इनका ताल्लुक़ मराकश से है। तो फौरी तौर पे 300 इमाम निकाल दिए गए। ये है सेकुलर फ़्रांस। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया उन्होंने मुसलमानों से मुलाकात में। मुसलमानों की एक तंजीम है जिसका नाम है फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ, इसको CFCM भी कहते हैं। CFCM के 8 लीडरों से मुलाकात की मुसलमानों के फ्रांसीसी सदर ने लगभग 3 दिन पहले, और इस मुलाकात में उन्होंने उनको 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वार्निंग के साथ कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जो चार्टर ऑफ रिपब्लिकन वैल्यूज़ है, इस मामले के ऊपर हमारे जो वजारत दिफा के दाखिला के हमारे जो वजारत दाखिला के एहलकार हैं उनके साथ मिलकर आप इत्तफाक राय पैदा करें और हमारे इस कानून को माने, जिसको ड्रैकोनियन लॉ कहा है, जिसको इंतहाई खौफनाक और ज़्यादती पर मबनी कवानीन करार दिया है शीरी मज़ारी साहिबा ने। अब ये दिया था, मैं कहूँगा उन्होंने ट्वीट जो है उसको डिलीट कर दिया है, और वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उस पर बाद में बात करते हैं। फ़्रांस में कुछ मसाजिद हैं उनको भी बंद किया गया है। पेरिस की एक बहुत बड़ी मस्जिद है उसको भी बंद कर दिया गया है, और मुसलमानों की बाजमात नमाज के ऊपर पाबंदी कई इलाकों में लगाई जा रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक नया कानून ला रहे हैं जिसको खुद फ्रांसीसी सदर ने उसका नाम दिया इस्लामिस्ट सेपरेटिज़म। यानी मुसलमानों की जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी अलहदगी और उनका एक अलहदा शनाख्त के बारे में ये कानून बना रहे हैं, इस्लामिस्ट सेपरेटिज़म इन फ्रांस। अब वो जो कानून है उसके 3 बड़े अहम नुकात हैं, वो तीनों मैं आपके सामने रखूंगा और आपको पोल खोल के बताऊंगा कि फ्रांस एक्चुअली कर क्या रहा है और क्या क्या रहा है। अल्फाज का चुनाव उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया है ताकि पकड़ में ना आए, लेकिन जो उन्होंने किया मैं आपको उसकी गहराई भी बता दूंगा फ्रांस इसको क्यों कर रहा है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत जो है मुस्लिम ग्रुप, ये भी मैं 3 नुक्तों की तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट है उसके स्टेटमेंट आप देख लें। बैरूनी मुदाखलत मुस्लिम ग्रुपों में नहीं होनी चाहिए। इस्लाम तो एक आलमी मज़हब है और मुसलमान एक कौम है, उनका ताल्लुक़ किसी एक ख़ास जोग्राफिया के साथ नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, फ़लस्तीनी को मार पड़ती है, मुझे दुख होता है।
امریکہ میں کسی مسلمان کو مار پڑتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے، یورپ میں کوئی مسلمان بہت ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ محمد علی جو باکسر تھا یہ پہلے عیسائی ہوا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو پوری مسلم امہ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پوری دنیا میں مسلمان ہاتھ اٹھا کے اس کے جیتنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ محمد علی باکسر، لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، اور پھر آپ دیکھیں وہ ایک قوم کا حصہ بن گیا تھا، وہ جغرافیائی حدود سے باہر رہ گیا تھا، نکل گیا تھا۔ یعنی جب تک وہ ایک عیسائی تھا وہ ایک امریکن تھا، اور جو رشیا والے عیسائی ہیں وہ اس سے محبت نہیں کرتے تھے، یورپین عیسائی اس سے محبت نہیں کرتے تھے، پوری دنیا میں عیسائی اس سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ ایک امریکی تھا اس وقت تک، ایک جغرافیائی حد کے اندر بند تھا۔ لیکن جیسے ہی محمد علی نے اسلام قبول کیا وہ عربوں کی آنکھ کا تارا بن گیا، بر صغیر کے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا، افریقہ کے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا، سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گیا، افریقہ، امریکہ، یورپ، یعنی ہر طرف وہ سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا، مسلمان بن کے وہ ایک بہت بڑی قوم کا حصہ بن گیا تھا۔ یہ اس بات سے مسلمانوں کو ہٹا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت، یعنی آپ کا کوئی باہر سے تعلق نہیں ہے، آپ کا اسلام فرانس کے اندر اندر ہی رہے گا بس۔ دوسرا، اسلام ایک مذہب ہے، یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ اس نے کہا۔ اسلام مذہب نہیں ہے، یہیں تو سوچنے میں غلطی ہوتی ہے۔ اسلام ایک دین ہے، دین میں اور مذہب میں فرق ہے۔ عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، ہندوازم ایک مذہب ہے، سکھ ان کا بھی ایک مذہب ہے۔ بے شمار لوگوں کے پاس مذاہب ہیں، ہمارے پاس دین ہے۔ دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام ایک تحریک ہے، اسلام دنیا کے لیے ایک رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مذہب کو لے کر آئے تھے وہ دنیا کو آسانیاں دینے کا مذہب تھا، دنیا کو بہتر بنانے کا مذہب تھا، دنیا کو، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو اللہ کے نظام کے مطابق چلانے کا مذہب تھا، اور ہے الحمدللہ۔ تو اسلام ایک مذہب ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور سیاسی تحریک نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ اقبال کا شعر ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، میں تو ان کو سمجھتا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہم انہیں کہتے ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی نے کہا، سب سے بڑھ کے قرآن پاک نے بتایا کہ یہ کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ ایک سیاسی تحریک نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ اسلام تو پوری ایک تحریک ہے، اس میں سیاست بھی ہے، بے شمار اور چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ جو تین انہوں نے جو قانون وہ لے کر آ رہے ہیں، جو تین اہم چیزیں انہوں نے اس میں شامل کی، اب ان کو بتاتا ہوں اور ساتھ ان کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ بہرحال وہ کسی جگہ پہ اس کو ایسے پبلک نہیں کر رہے، بی بی سی نے ان کے تینوں نکات بتائیں۔ پہلا نقطہ، ریسٹرکشنز آن ہوم اسکولنگ اینڈ ہارشر پنشمنٹس فار دوز ہو انٹیمیڈیٹ پبلک آفیشلز آن ریلیجیس گراؤنڈز۔ وہ کہہ رہے ہیں گھر میں تعلیم دینے پر پابندی اور سخت سزا ان کے لیے جو مذہبی گراؤنڈز پہ سرکاری افسران کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہیں ایک نقطے میں، ذرا دونوں کو آپ سمجھیں۔ پہلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں تعلیم پر پابندی کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے بچے آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے علماء اکرام سے۔ پاکستان میں بے شمار ایسے ادارے ہیں، یعنی میں نے دیکھا یہ جو دعوت اسلامی والے ان کے بھی ہیں، دیگر اور کئی ایسے مرکز بنے ہوئے ہیں جہاں سے آن لائن بچوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، اور پھر قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے گھر میں تعلیم پر پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ آن لائن ایجوکیشن حاصل نہیں کروا سکیں گے بچوں کو، دینی تعلیم سے آپ دور کریں گے۔ آپ دین کے معاملات گھر میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، یہ اس کو اس نہج پہ لے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن پاک کی تعلیم بھی گھر میں نہیں دے سکتے۔ یعنی ان کو ان کے قرآن پاک سے دور کر دو کسی طرح بھی، کیونکہ ان کے اپنے نصاب میں، ان کے اپنے اسکول کالج میں تو قرآن پاک پڑھاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو گھر میں ہوتا ہے۔ تو گھر میں تعلیم دینے پہ وہ پابندی لگا رہے ہیں، نہ آن لائن ہو سکتی ہے، نہ ماں باپ پڑھا سکتے ہیں، تو یہ لگ گئی پابندی۔ قرآن پاک سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے، اس کا بیسک نقطہ یہ ہے۔ اور اسی پہلے نقطے کا دوسرا حصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سخت سزا ان کے لیے جو مذہبی گراؤنڈز پر سرکاری افسران کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آفیسرز غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اس چیز کا گناہ ہوتا ہے، یعنی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کو۔ کسی بھی آفیسرز کو اگر آپ صحیح اور غلط کی تمیز بتائیں گے یا یہ بتائیں گے اس فعل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ مت کرو،
تو اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، حکومت اس سے کروا رہی ہے، کہیں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور جبر کروایا جا رہا ہے، وہاں مسلمان اگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تمہیں جہنم میں جاؤ گے یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، تو اس کو بھی وہ ایک جرم کے طور پہ لے رہے ہیں اور اس کی سخت ترین سزائیں انہوں نے کہا جی ہم دیں گے، ہارش کا نہیں، ہارشر پنشمنٹس، یعنی سخت ترین سزائیں دی جائیں گی ان لوگوں کو جو سرکاری افسران کو خوف زدہ کریں گے دین کے نام کے اوپر، مذہب کے نام کے اوپر۔ تو مسلمانوں کے پاس تو ایک یہی چیز ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں اور غلط راستے سے روکتے ہیں، تو اس سے بھی انہوں نے روک دیا گیا، یعنی قرآن پاک سے دور، تبلیغ سے دور، یہ دو چیزیں انہوں نے کر دی ایک نقطے میں۔ اب آ جائیں آپ دوسرے نقطے کی طرف جس کے اوپر شیریں مزاری نے ٹویٹ کیا اور اصل وہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ یہ جو دوسرا نقطہ ہے اس میں لکھا ہے گیونگ چلڈرن این آئیڈینٹیفیکیشن نمبر انڈر دا لا دیٹ وڈ بی یوزڈ ٹو انشور دے آر اٹینڈنگ اسکول، پیرنٹس who break the law could face up to 6 months in jail as well as large fines۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیے جائیں گے، یعنی جو بچے ہیں مسلمانوں کے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن نمبر دیے جائیں گے اور یہ قانون کے تحت ہوں گے، بچوں کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اور اس بات کو انہوں نے کہا ہم یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سارے بچے اسکول میں آ رہے ہیں، اور جو ماں باپ اس قانون کو توڑیں گے، یعنی بچوں کے نمبر نہیں لگوائیں گے اور بچوں کو مقررہ وقت پہ اسکولوں میں نہیں بھیجیں گے، تو ان کے خلاف 6 مہینے تک ان کو قید ہو جائے گی اور ان کو جرمانے بھی بڑے بڑے کیے جائیں گے۔ اب یہ ہے لارج فائنس، بڑے بڑے جرمانے کیے جائیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں انہوں نے بچوں کا لفظ استعمال کیا، مسلمان بچوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہیں سے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ یعنی کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو بلا کر یہ کہنے کی کہ بچوں کو نمبر لگائے جا رہے ہیں، ان کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جاری کیے جا رہے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی وہ اناؤنس کر دیتا میکرون کہ پورے ملک میں جتنے طالب علم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سب کو ہم نمبر جاری کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو بڑا آرگنائزڈ ڈیٹا ہے، دے آلریڈی نو کہ کہاں کتنے بچے موجود ہیں اور کہاں کتنے بچے موجود ہیں اور کس طریقے سے ان کا مردم شماری کا ان کا ڈیٹا ہی بڑا کمال ہے، ہاسپٹل سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے ان کو، اور وہ ان کے نمبر جاری ہو جاتے ہیں بچوں کے۔ لیکن وہ اسپیسیفکلی اگر نمبر جاری کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ مسلمان بچوں کے ہی نمبر جاری کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک دور میں یہودیوں کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا تھا کہ یہ یہودی ہیں پیلے ستارے والے لوگ، اسی طرح سے آج مسلمانوں کے بچوں کے نمبرنگ کی جا رہی ہے، اور یہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسکولوں میں آئیں، ان کا میکسیمم ٹائم وہ وہاں پہ اسپینڈ کروائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں، ان کو چیک کرتے رہیں کہ ان کو کوئی دینی تعلیم تو نہیں مل رہی، ان کا مذہبی رجحان تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے ان سارے معاملات میں حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو بڑے بڑے جرمانے اور جیل۔ یہ ہے ان کا دوسرا نقطہ۔ تیسرے پہ آ جائیں آپ۔ تیسرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ a ban on sharing the personal information of a person in a way that allows them to be located by people who want to harm them۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی ذاتی معلومات کو شیئر کرنا اس طریقے سے کہ یہ معلومات ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیموئل پیٹی ملعون کو قتل کیا عبداللہ نامی نوجوان نے۔ اب یہ جو نوجوان تھا عبداللہ نامی، اس کو یہ انفارمیشن ملی اپنی کمیونٹی سے، مسلمانوں سے۔ اس کو پتہ چلا کہ سیموئل پیٹی نام کا ایک استاد ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکوں کو اپنی جماعت میں لے جا کے بچوں کو دکھاتا ہے اور پھر ان کو تعلیم دینے کے نام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتا ہے۔ تو یہ انفارمیشن اس کو ملی اور اس نے جا کے اس کو قتل کر دیا ملعون کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی کچھ کرے، اس کی وہ انفارمیشن کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا اس نے توہین رسالت کی ہے، اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے تو ان معلومات کو، ان چیزوں کو کسی تک نہ بتایا جائے، پہنچایا نہ جائے۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے؟ چارلی ایبڈو نے ملینز کے اندر تو میگزین چھاپے تھے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، تو سب سے پہلے تو یہ قانون ان کے اوپر لگتا ہے، جا کے ملینز کے اوپر انہوں نے میگزین چھاپے تھے، حکومت نے ان کو سپورٹ کی تھی۔ اسی طرح یہ قانون ان تمام لوگوں پہ لگتا ہے، ان کے میڈیا کے اوپر لگتا ہے جو نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کو جلانے کے واقعات ہوتے ہیں اور میڈیا کو اکٹھا کر کے ان کو کہا جاتا ہے تصویریں کھینچو اور اخبارات میں اور سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے اوپر چھاپو۔ تو یہ تو وہ لگاتار کر رہے ہیں۔ اب جب یہ انفارمیشن ایسے چھپے گی تو سارے مسلمانوں تک پہنچے گی، مسلمان اس پہ بات کریں گے، اس پہ تکلیف ہوگی، ان کو
اور پھر ان میں سے کوئی اٹھے گا, اٹھ کے ریئیکٹ کر دے گا. لیکن اب یہ کیا کیوں؟ اس قانون کو ذرا باریکی سے آپ سمجھیں. یہ اس لیے کیا کہ اگر کوئی شخص کسی وقت بھی کسی گستاخی سے دل برداشتہ ہو کر کسی ملعون کو سزا دے یا اسے قتل کرے تو اس شخص کے آس پاس سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کرنے اور ان کو سزا دینے کا ایک جواز مل جائے فرانس کی حکومت کو. یعنی بڑے آرام سے وہی کہہ دیں گے کہ یہ عبداللہ نامی لڑکا ہے نا, اس کو یہ انفارمیشن کس نے دی؟ تو وہ کہیں گے جی اس نے دی تھی. اس کو کس نے دی؟ اس نے دی تھی. اس کو کس نے دی؟ اس نے دی تھی. تو وہ بہت سارا ایک پورے لوگوں کو پکڑ کے ایک نیٹ ورک بنا دیں گے. اس نے اس کو دی, اس نے اس کو دی, اس نے گروپ میں ڈالی, وہاں واٹس ایپ میں آئی, وہاں 25 لوگوں کو ملی, انہوں نے اس کو دی. تو اس طرح یہ درجنوں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو مسلمانوں کو دبانے کا ایک حربہ ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ چارلی ایبڈو ملینز کے اندر چھاپ رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی اپنی ویب سائٹس کیا کر رہی ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا اپنا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے, ان کا اپنا میڈیا کیا کر رہا ہے. یہ نہیں بتائیں گے. میکرون نے خود جو تشہیر کی ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے, اس نے سرکاری عمارات کے اوپر خاکے چپوا کر, تو اس کے اوپر نہیں وہ کہیں گے. وہ تو ساری دنیا کو انفارمیشن مل گئی کہ یہ میکرون نے کیا ہے, اس کی سزا کس کو ملے گی؟ تو یہ مسلمانوں کو دبانے کے تینوں حربے, ان کو دیوار سے لگانے کے تینوں حربے جو انہوں نے کیے ہیں. اب اس کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ نے پوائنٹ نمبر 2 کے اوپر اٹھایا تھا معاملہ کہ یہ ریسٹرکشنز جو مسلمانوں کے اوپر لگ رہی ہیں اور بچوں کے جو آئیڈینٹیفیکیشن کا جو معاملہ ہے بچوں کا, اس معاملے کو انہوں نے اٹھایا تھا کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے نازی جرمنز کیا کرتے تھے یہودیوں کے ساتھ. تو یہودی کیونکہ ان کی دکھتی رگ ہیں, یہودیوں سے وہ فنڈنگ لیتے ہیں, فرانسیسی بھی, اور ان سے وہ بہت پیار کرتے ہیں, اور ان کا تو ہولوکاسٹ کے اوپر نام ہی نہیں لے سکتے. فریڈم آف اسپیچ کے نام کے اوپر بھی, فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر بھی ہولوکاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتے وہ, کہ یہودیوں کی دلاداری ہو جاتی ہے, مسلمانوں کی جتنی مرضی ہو. تو اس لیے انہوں نے فوری طور پہ فرانس کے صدر نے کہا جی کہ آپ اس کو کریں, اور ان کی جو امبیسی ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا شیریں مزاری کو. شیریں مزاری صاحبہ نے وہ لیٹر جو ہے وہ بھی ٹویٹ میں ڈالا, اور انہوں نے جو لیٹر کا ایک حصہ اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ لیٹر انہوں نے بھی لکھا ہے فرانسیسی امبیسی نے, اور اس کی بنیاد کے اوپر میں نے اپنی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ صرف انہوں نے مسلمان بچوں کی بات نہیں کی, سارے بچوں کی بات کی ہے. تو یہ جب آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہو اٹ مینس کہ یو ور رانگ, آپ غلط بات کر رہے تھے. آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں شیریں مزاری صاحبہ, آپ انسانی حقوق کی جو ہے وہ وزیر ہیں, آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا چاہیے تھا. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ مسلمان بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ مسلمان بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ مسلمانوں کے لیے امتیازی قوانین بنا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اسلامسٹ سیپریٹزم کا جو لفظ ہے وہ ایمینوئل میکرون نے استعمال کیا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا اس وقت فرانس میں میکرون کر رہا ہے, 300 اماموں کو اس نے نکالا ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ مساجد کو وہ بند کر رہا ہے. ہاں ایک بات آپ نے بہت اچھی کی اپنے اگلے ٹویٹ کے اندر, جس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ جو ننز ہیں, جو ان کی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے والی عیسائی خواتین ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے ان کو آپ وہ پہنے دیتے ہیں, وہ اوپر پہن لیتی ہیں وہ لمبا سا, اس کو انگریزی میں اس کا نام ہے ہیبٹ اس کو کہتے ہیں, اور وہ آپ ننس کو پہننے دیتے ہیں, لیکن مسلمان جو خواتین ہیں ان کو حجاب آپ نہیں پہننے دیتے. تو یہ ڈسکرمنیشن تو وہاں پہ آپ کی ہے, ڈراکونین لاز تو آپ کے ہیں. یہ بہت اچھا کیا آپ نے کہا, لیکن یہ وہ میکرون ہے جو آپ سے آپ کی ٹویٹ ڈیلیٹ کروا رہا ہے, جس نے جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے سرکاری عمارات کے اوپر چھپوائے, اور ابھی تک نہ اس نے معافی مانگی اور نہ اس نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کے کوئی اس کے اوپر کلیریفیکیشن دی ہے. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے ایک بیان کے اوپر آپ کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا, اور آپ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں چلے گئی شیریں مزاری صاحبہ. تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی علمبردار پاکستان میں ہونے کے ناطے آپ فرانس کو ایکسپوز کریں گی, فرانس کے خلاف آواز اٹھائیں گی جیسا کہ آپ کا پرائم منسٹر اٹھاتا ہے. آپ فرانس کے خلاف وہ تمام چیزیں بے نقاب کریں گی جو وہ کر رہا ہے. یہ تینوں قوانین میں نے آپ کو بتائے ہیں, اور ان کو بنانے کا مقصد بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ایکچولی وہ مسلمانوں کے ساتھ وہی کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے لگ بھگ 100 سال پہلے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.